बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात का मंशा समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ अपने अहद के कुछ नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात को एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमान रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमान साहब, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें हमने गुफ्तगू की थी जो किस्सा ज़ुल्करनैन बादशाह का कुरान करीम के अंदर डिस्कस हुआ है और कुरान करीम उसको बयान करता है। और फिर हमने एक प्रोग्राम के अंदर ये बात की थी कि ज़ुल्करनैन कौन था और उसके बारे में जो शुक व शुबहात हैं या मुख्तलिफ़ आरा हैं वो क्या हैं। आज हमने गुफ्तगू करनी है कि ज़ुल्करनैन और जो याजूज माजूज का जो आपस में ताल्लुक़ कुरान करीम जिसको बयान करता है, और फिर याजूज माजूज क्या है, वो कौन सी मखलूक है, उसके बारे में जो हमारे यहाँ आरा पाई जाती हैं वो क्या हैं। आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कल हमने ज़ुल्करनैन के हवाले से गुफ्तगू की थी और किस्सा ज़ुल्करनैन में याजूज माजूज का ज़िक्र होता है। हज़रत ज़ुल्करनैन जब एक मकाम पर पहुँचे तो ये ग़ालिबन आपकी जो तीसरी मुहिम थी, वहाँ पर जो कौम रह रही थी उसने ज़ुल्करनैन से कहा था, क़ालू या ज़ुल्करनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द फ़हल नजअलु लका ख़र्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। कहा कि ए ज़ुल्करनैन के याजूज माजूज ज़मीन में यानी हमारे इस खित्ते और इस इलाके में फ़साद बर्पा करती है ये कौम, तो क्या ये मुमकिन है कि हम आपको ख़र्चा दे दें, अखराजात दे दें, तो आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार, एक रुकावट खड़ी कर दें। सूरतुल कहफ़ के इस मकाम पर याजूज माजूज का नाम आता है और इसी तरह सूरतुल अंबिया में भी इनका ज़िक्र होता है। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, कि यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। कुरान मजीद में ये दो मकामात हैं कि जहाँ पे याजूज माजूज का ज़िक्र होता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायात बयान की जाती हैं वो हमें बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, इब्न माजा में और मुस्नद इमाम अहमद में हमें मिलती हैं, जिनका ज़िक्र मैं बाद में करूँगा। कुरान मजीद में ये दो मकामात हैं कि जहाँ पे याजूज माजूज का ज़िक्र होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि याजूज माजूज कौन हैं या कौन थे। हमारे यहाँ इसके हवाले से बहुत सी कहानियाँ बयान की जाती हैं और बहुत ही अजीब किस्म की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। याद रखिए कि इन कहानियों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सब झूठी, घड़ी हुई और मौजू कहानियाँ हैं जो याजूज माजूज से मंसूब की जाती हैं। कहीं ये कहा जाता है कि ये इनके जो जिस्म है ये चूहों जितने हैं और ये दीवार को चाटते रहते हैं। कहीं कहा जाता है कि ये बहुत बड़े जिस्मों के हैं कि जिससे इंसान के जहन में कोई देव हैकल किस्म का वजूद नज़र आता है या सोचता है इंसान। ऐसी बहुत सी रिवायात और ऐसे बहुत से किस्से और कहानियाँ बयान की जाती हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि याजूज माजूज हकीकत में हैं कौन, और वक्त गुज़रने के साथ साथ मज़ीद ये हकीकत खुलती चली जा रही है और इसका हमें इल्म हो रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 साहबज़ादे थे। एक का नाम साम है, एक का नाम हाम है और एक का नाम याफ़स है। ये साम बाइबल में सिम भी आता है और हाम हिम भी आता है और इसी तरह तीसरा बेटा याफ़स है। और जो साम हैं, आप जानते हैं कि सामियुन नस्ल जिनको हम कहते हैं कि जो मशरिक़ वुस्ता एशिया यानी इस तरफ जो आबाद हुए, और इसी तरह जो हाम हैं ये अफ़्रीका में फिर आबाद हुए, यानी हाम की जो नस्ल है वो अफ़्रीका में आबाद हुई। और इसी तरह जो याफ़स की औलाद है, याफ़स की औलाद के बारे में अल्लामा इब्न खल्दून इस बात को बयान करते हैं कि इल्मुल अंसाब के जो माहिरीन हैं, यानी जो आलिम हैं अंसाब के, अंसाब से मुराद ये है कि जो नसब होता है, ख़ानदानी एक शजरा होता है, उसके जो माहिरीन हैं उनके नज़दीक याफ़स की औलाद के दीगर नामों पर तो इख्तलाफ है, लेकिन
یاجوج ماجوج کے نام پر اختلاف نہیں ہے کہ یہ کون ہیں۔ یہ سب علم الانساب کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں، ایگریڈ ہیں کہ یاجوج ماجوج در حقیقت یافس ہی کی اولاد ہے، یافس ہی کے بچے ہیں۔ اب یہ جو اولاد ہے یعنی یاجوج ماجوج، یہ کن ملکوں میں آ کر آباد ہوئی، یہ سب سے بڑا جو سوال ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یاجوج ماجوج ایشیا کے شمالی علاقوں میں، مشرقی علاقوں میں آباد ہوئی، اور جنہیں ہم وسط ایشیا کے علاقے کہتے ہیں، اور جن میں سے کچھ علاقوں کا ذکر میں نے کل کیا تھا ذوالقرنین کے قصے کے حوالے سے، اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو دیواریں بنائی گئی تھیں، آج بھی کچھ دیواریں ان کے نشانات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر چین کی دیوار ہے، ہم نے یہ بات کی تھی کہ چین کی دیوار میں وہ میٹیریل استعمال نہیں ہوا کہ جو حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کو بنانے میں لوہے اور تانبے کا استعمال کیا تھا۔ اسی طرح جو یمن کی دیوار کے حوالے سے معارب کا ہم نے ذکر کیا تھا، وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو دیوار ہے معارب، وہ بھی لوہے اور تانبے کی دیوار نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور داغستان کے موقع پر جگہ پر اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ اور اسی طرح جو چوتھی دیوار ہے قفقاز یا کوہ کاف، ہمارے ہاں کوہ کاف کی کہانیاں جن اور پری اس طرح کی بیان کی جاتی ہیں، تو یہ وہ جگہ بنتی ہے جہاں پر یہ دیوار بنائی گئی تھی۔ تو اکثر مورخین، اور میں نے بتایا تھا کہ 19ویں صدی میں ہمارے علماء، مفسرین، مورخین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ دیوار تھی۔ اب یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے صحیح البخاری کی جو شرح لکھی فیض الباری، اس میں انہوں نے اس بات کو نقل کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں، آپ یوحنا کے مکاشفہ کا مطالعہ کریں، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات، پیدائش کا جو بائبل کا ایک چیپٹر ہے اس کا مطالعہ کریں، تو وہاں سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج یافس کی اولاد بھی ہے، اور بلکہ اس کو حزقیل کا جو چیپٹر نمبر 38 اور 39 ہے، اس میں تو یاجوج ماجوج کا تعارف ہی ماسکو اور اس کے علاوہ جو روس ہے اس کے فرما روا کے حوالے سے تعارف کروایا گیا۔ یعنی یہ روس اور ماسکو، وہاں پر ماسک لفظ استعمال ہوتا ہے، یا توبل جیسے ہم کابل کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ملتے جلتے الفاظ ہیں ان کا استعمال ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بائبل میں یہ الفاظ، یہ نام ہمیں نظر آتے ہیں۔ جیسے یابان ہے، جاپان بھی، یہ بھی ایک بیٹے کا نام تھا۔ اب حضرت مولانا انور شاہ کشمیری اپنی تفسیر صحیح البخاری کی جو شرح ہے فیض الباری، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ روس، برطانیہ اور جرمنی، یہ جو مغربی اقوام ہیں، یہ در حقیقت یہ یاجوج ماجوج ہی کی ساری نسل ہے۔ اور اسی طرح آسٹریلیا میں جو قومیں آباد ہوئی جا کر، اور اسی طریقے سے جو امریکہ میں جا کر قومیں آباد ہوئی، یہ ساری قوموں کا جو تعلق ہے وہ در حقیقت اسی حضرت یافس کی جو اولاد ہے یاجوج ماجوج، انہی کی نسل سے ان کا تعلق بنتا ہے۔ اور اسی طرح مغربی یورپ میں جو قومیں جا کر آباد ہوئی، اور پھر انہی کی نسلیں امریکہ اور آسٹریلیا بھی جا کر آباد ہوئی اور وہاں پر پہنچی ہیں۔ اور اسی طرح یافس کی اولاد ابتدا میں روس کے علاقے میں آباد ہوئی، بعد میں یورپ کے مختلف علاقوں میں پھر یہ پھیلتی چلی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی اس کا کیا ہوا؟ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی اس کی بنیاد پر وہ بالکل محصوریت میں چلے گئے، یعنی محصور ہو گئے، قید ہو گئے۔ اب اس قوم کا کوئی تعلق، یعنی یاجوج ماجوج کا تعلق دوسری اقوام کے ساتھ نہ رہا، یعنی یہ ایک دور ان کا محصوریت کا دور تھا، جسے کنفائنمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قید کر دیے گئے تھے۔ ایک زمانہ ان کا یہ ہوا، اور پھر مورخین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیوار جب کمزور ہوئی اور جب یہ دیوار ختم ہوتی چلی گئی، تو پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم کا، یعنی اس مغربی اقوام کا پھر ایک دوسرا زمانہ اور ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اور وہ دور ہے اختلاط کا دور، یعنی ملنے جلنے کا دور۔ پھر ان کا ملنا جلنا دوسری اقوام کے ساتھ شروع ہو گیا۔ تو در حقیقت ہم جو ذکر کر رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روس کی طرف بسنے والے، یہاں تک کہ چائنا، ترکی، یعنی جو ٹرکش اقوام ہیں، قوم ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ، آسٹریلیا،
انگلینڈ اور یہ جتنے ممالک، جرمنی، یہ سب کے سب اسی قوم میں شمار ہوتے ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی طرف سے ہیں۔ اب اس کے بعد جو تیسرا ان کا زمانہ شروع ہوتا ہے، یعنی پہلا زمانہ میں نے ذکر کیا کہ ذوالقرنین نے جب ان کو معصور کر دیا، دوسرا زمانہ شروع ہوا کہ جب انہوں نے دوسری اقوام کے ساتھ اختلاط اور ملنا جلنا شروع کر دیا۔ اب تیسرا زمانہ ان کا جو شروع ہوا وہ ہے سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، صنعت کا زمانہ۔ یہ تیسرا دور پھر ان کا شروع ہوتا ہے۔ آپ ناظرین کرام اس بات پہ آپ غور کیجئے کہ جب اسلام آیا تو اسلام نے فطرت پرستی کا انکار کیا، فطرت پرستی سے منع کیا۔ فطرت پرستی سے مراد یہ ہے کہ انسانیت کبھی پہاڑوں کے سامنے سر جھکا رہی تھی، کبھی سمندر کے سامنے جھک رہی تھی، کبھی سورج کو پوجا کر رہی تھی، کبھی چاند کی پوجا کر رہی تھی، کبھی کسی بھی اللہ کی تخلیق کو اس کائنات میں دیکھتی تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی تھی۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے یہ کہا کہ یہ جو فطرت ہے جو اللہ نے پیدا کیا، اس کے سامنے تم نے اپنے سر کو نہیں جھکانا، بلکہ اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے خزانے رکھے ہیں۔ یہ تمہاری تحقیق کا مرکز ہے، تمہاری دریافت کا یہ مرکز ہے، تم یہاں سے خزانے اللہ کے نکالو گے اور تم ایجادات کرو گے۔ تو اسلام نے اس بات کی تعلیم دی۔ اب اسلام کے بعد جو زمانہ آتا ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کی طرف پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد احادیث میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں اب شگاف پڑ گیا ہے، یعنی اس میں سوراخ ہو گیا۔ یعنی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جیسے اسلام آیا فطرت پرستی کا زمانہ ختم ہوا اور انسان کی ایجادات، دریافت، تحقیقات کا زمانہ شروع ہوا۔ پھر یہی وہ قوم تھی یاجوج ماجوج کی، حضرت یافس کی اولاد، کہ جس نے پھر اس کائنات کو اپنی تحقیق کا، اپنی دریافت کا مرکز بنایا اور نقطہ بنایا، اور پھر یہاں سے کائنات میں تحقیق اور ریسرچ کا پھر آغاز ہوتا ہے۔ تو آج دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں یہ یافس ہی کی اولاد ہے کہ جو تحقیق بھی کر رہی ہے، ریسرچ بھی کر رہی ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اس وقت سب سے آگے ہے۔ تو قرآن مجید میں جب اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، اس سے ایک زمانہ یہ بھی مراد ہے کہ جب دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، اور وہ حکومت ان کی اس تیسرے دور میں ہوگی کہ جب دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیا کا کنٹرول اور دنیا کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور یہ لوگ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یعنی یہ ان کے عروج اور ان کے کمال کا زمانہ ہوگا کہ جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، آپ نے تو یاجوج ماجوج کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، ہمارے ہاں الگ ہی کہانیاں اور یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کی گفتگو سے ہی میں نے ان کو ڈرائیو کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو ایک ما فوق الفطرت مخلوق کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو اوپر بات بھی کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس پہلو سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ہاں روایتی جو ایک اسلامی فکر ہے، جو مذہبی فکر ہے، اس میں اس کو بیان کیا جاتا ہے یہ دشمن، بدعنوان، فسادی قوتیں، اور یہ اس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ سائنس ٹیکنالوجی کے اندر عروج پہ ہوں گے وہ جو اولاد ہے یافس کی، تو اب آپ اس کو پازیٹیو، یعنی آپ کی بات سے میں اس کو لے رہا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو سینس میں آپ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے آسان ہو رہی ہے زندگی، دوسری طرف اس کو فسادی، دشمن اور اس طرح کی قوت جو ہے نا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تو تضاد ہے پھر دونوں چیزوں میں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو یاجوج ماجوج کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری میں، مسلم میں، مسند امام احمد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، اور مختلف احادیث کی جو کتب ہیں، ذخیرے احادیث ہیں، ان میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ جو عروج ہے، اب اس میں دونوں پہلو پھر آ جاتے ہیں، یعنی ایک پہلو مثبت بھی ہے، ایک پہلو منفی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر دجال کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو مسیح دجال جس کو کہا گیا وہ بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو مسیحا کہے گا یا یہ کہے گا کہ میں مسیح ہوں، لیکن حقیقت میں وہ
دجال ہوگا، صحیح ہے۔ اس کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ جو میں نے بیان کیا یہ ایک قوم کی ہسٹری اور ایک تاریخ کو میں نے بیان کیا ہے کہ پہلا دور جو تھا ذوالقرنین کے زمانے میں، جو قبل مسیح تقریباً کوئی 549 کا وہ قبل مسیح زمانہ بنتا ہے، یہ ان کا سرکشی کا زمانہ ہے، حیوانیت کا زمانہ ہے، فساد کا زمانہ ہے، ایک ان کا دور یہ گزرتا ہے۔ دوسرا دور پھر کئی صدیاں بیتنے کے بعد پھر ان کا یہ زمانہ آتا ہے کہ جو اختلاط کا، یعنی یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آباء و اجداد جو ان سے وہ وحشی ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، یا وہ حیوانی طرز کی زندگی تبدیلی آتی ہے اس کے اندر، پھر تبدیلی دوسری قوم آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ ہر قوم اپنا ایک وقت ایک زمانہ زمین پر لے کر آئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک دور تھا کہ جب افریقہ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی ایک قوم، ایک بیٹے حامی جو حام تھا، اس کی نسل کا ایک دور گزرا، پھر سامی نسل کا ایک دور گزرا جو مسلمانوں کو آپ کہہ لیجئے۔ تو اب یہ جو تیسرا ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو تیسرا بیٹا یافس ہے، یہ اس کی اولاد کا زمانہ ہے۔ اور یہ آپ اس کو اسلام سے علیحدہ کر کے نہ دیکھیں، بلکہ آپ یوں دیکھیں کہ جو مجموعی طور پر انسان نے جو ترقی کی ہے، مجموعی طور پر یہ اصل میں اسی کی ہی کڑی ہے اور اسی کا ہی تسلسل ہے۔ باقی اس کے اندر امکانات تو دونوں موجود ہیں، آپ اس کو مثبت طور پر استعمال کر لیں یا آپ اس کو منفی طور پر استعمال کر لیں۔ جب آپ آگے چلیں گے تو پھر ہم نہیں، لیکن اس میں ایک پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ انہی کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت یہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھاتے رہتے ہیں یا چاٹتے رہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی رہتی ہے، رات ہوتی ہے تو وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں تھک ہار کے۔ تو جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے اس دن وہ دیوار ختم ہو جائے گی اور پھر وہ دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ دنیا کو ایسے کھائیں گے اور ختم ہو جائے گی دنیا، اور یعنی تباہی کا استعارہ اس کو بتایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک روایت ملتی ہے۔ دیکھیے ان روایات کو آپ تمثیلی انداز میں دیکھیں نا، وہ دیوار مادی دیوار ہے یا وہ فکری دیوار ہے، یعنی اس کی صورت کیا بنتی ہے کہ آیا کہ ایک وقت مقرر کر دیا گیا کہ اس وقت تک تو تباہی نہیں آئے گی، لیکن اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ جب یہ جو علوم ہیں، جو ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ پانی پی جائیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، پانی پی جائیں گے، اس سے مراد یہی ہے نا کہ زمینی ذخائر ہے کہ جن کو یہ لوگ حاصل کر لیں گے، وہ قوت ان کے پاس ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اس سے مراد یہ ہے، یعنی زمین کے ذخائر ہیں، پانی ہے، دیگر چیزیں وہ ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی، ان کے پاس جمع ہو جائیں گی، یا اس کو یہ اپنی طاقت کے طور پر استعمال کریں گے، یا اس سے انوینشن ہوگی، ایجادات ہوگی، ڈسکوری ہوگی، اس طرف اشارہ پھر ہو جاتا ہے۔ جی جی پلیز آپ کی گفتگو میں نے سنا کہ یاجوج ماجوج کی جو آپ نے جغرافیکل لوکیٹ کیا ان کو کہ رشیا سے تھے، پھر جرمنی، اچھا ان کو آرینز بھی میرے خیال میں کہا جاتا ہے کہ جو رشیا سے جن کی شروعات ہوئی اور بہت ہی ہنٹر گیدررز تھے، یہ ان کی جو خوراک تھی وہ کافی مختلف تھی، ایگریرین نہیں تھی، تو میرے خیال میں ان کو آرین سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ جو ان کا آغاز ہے وہ علاقہ یہی بنتا ہے، جیسے ترکستان یا ہم وہ جو کہتے ہیں رشیا کا جو علاقہ قفقاز جیسے میں نے ذکر کیا تھا، تو یہ علاقہ ان کا یہیں سے پھر یہ پھیل کر دنیا کے مختلف علاقوں میں زمین پر، یا جو یہ یورپ ہے جیسے میں نے ابھی بیان کیا، تو اس طرف پھر ان کی اولاد اور ان کی نسل پھر پھیلتی چلی گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آرینز ہیں جن کی آپ نے بات کی یاجوج ماجوج کی، یہ انڈیا میں بھی آئے، یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں آئے اور بعد میں جا کے براہمن ہو گئے، یہ بھی ان کے حوالے سے پایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں قرآن مجید میں، اسلام میں؟ نہیں، قرآن مجید میں تو جو ان کا بیان ہے وہ صرف اتنا ہے جتنا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ 2 مقامات ہیں کہ جہاں پر ان کو بیان کیا گیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب رشیا سے نکلے ہیں، اس علاقے سے نکلے ہیں، تو جس طرح مختلف جگہوں پر ان کا اثر ہوا ہے اور یہ پھیلے ہیں، انہوں نے سفر کیا ہے، تو ممکن ہے کہ اس طرف بھی ان میں سے کچھ قومیں کہہ لیجئے یا کچھ لوگ کہہ لیجئے وہ اس طرف بھی آئے ہوں۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آرینز جو تھے، یعنی یاجوج ماجوج وہ چائنا بھی گئے، وہ یعنی کہ رشیا میں بھی پائے جاتے تھے، جرمنی بھی گئے، آسٹریلیا میں، لیکن ان کی جو یعنی کہ آپ دیکھیں فیچرز ہیں وہ کافی مختلف ہیں ان اقوام کے، تو لیکن ان کے آباء و اجداد ایک تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے فیچر تو مختلف ہو جاتے ہیں،
وہ ممکن ہے کہ اس کے موسم کے اثرات بھی ہوتے ہیں، انوائرمنٹ کے اثرات ہوتے ہیں، اور بہت سے خوراک کا جو انسان کھاتا ہے پیتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ انسان کے جو معاشرتی سماجی حالات ہوتے ہیں، کئی دفعہ سیاسی حالات ہوتے ہیں۔ ایک قوم ہے کہ جو مستقل طور پر امن میں رہتی ہے، ایک قوم ہے جو مستقل جنگ کی صورت میں رہ رہی ہے، تو بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا قد ہے، انسان کا رنگ ہے، اور انسان کی عمر ہے، سال ہیں، ان پر پھر فرق تو پڑتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مولانا صاحب، خوبصورت جو ڈیبیٹ ہے وہ جا رہی ہے ابھی۔ اچھا ایک چیز قیامت کے حوالے سے بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں بھی تھوڑا جو ہے نا وہ اشارہ کیا ہے کہ پھر آخر میں آ کے یہ اتنے زیادہ وہ خطرناک ہو جائیں گے کہ وہ دنیا کی تباہی اور اس طرف ہی معاملہ چلا جائے گا۔ لیکن قیامت کے حوالے سے اسپیسیفکلی اس کو بطور نشانی بیان کیا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک مخلوق ہے خاص قسم کی، وہ نکلے گی، وہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی، اور اس پہ کچھ روایات بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ کیا یہ درست ہے ہمارے ہاں جو ایک پاپولر نیریٹیو ہے، اور ہم نے کسی کو بھی تضحیق امیز اس میں کہنا ہو تو کہتے ہیں یاجوج ماجوج، تو اور پھر جب کوئی تباہی والا معاملہ آتا ہو تو پھر بھی یعنی قرب قیامت کے لیے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قرار دیا ہے، اور قرآن کی جس آیت کا میں نے سورۃ الانبیاء کا حوالہ دیا تو اس حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی علامات جو بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، لیکن ایگزیکٹ قیامت کب آنی ہے تو اس کے حوالے سے ہم نہیں جانتے۔ اور باقی بات دیکھیے کہ قوموں کی زندگی میں جو صدیاں 2 صدیاں ہوتی ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یعنی 2 4 صدیاں 5 صدیاں، خود آپ یاجوج ماجوج کا تاریخ کی روشنی میں اگر آپ جائزہ لیں تو آپ دیکھیں کہ بھئی کتنا ایک طویل زمانہ تھا، کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کا جو فرق ہے وہ تقریباً 500 سال بن جاتا ہے، 600 سال۔ اس سے پہلے بھی یعنی تقریباً کوئی 1000 سال کا یہ عرصہ تقریباً بن جاتا ہے جو اس قوم پر اس حالت میں گزرا، سرکشی میں۔ پھر اس کے بعد جو رسول اللہ کی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شگاف پڑ گیا، تو گویا کہ وہ ایک دوسرا زمانہ پھر ان کا آہستہ آہستہ وہ نکلنا شروع ہو رہا ہے، پھر اختلاط کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 1000 سال کتنی بڑی مدت ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ جب یہ فرماتے ہیں نا کہ علامات قیامت، تو آپ نے قیامت کو اور اپنی نبوت کو اس طرح فرمایا نا کہ اس طرح جیسے 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میری نبوت اور قیامت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نبوت اور قیامت کا اس طرح جڑے ہونا یہ تو مطلب نہیں نا کہ کل قیامت آ رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ باقی علامات قیامت کا جو ظہور ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ قیامت سے کتنے پہلے ہوتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک دن ہے وہ آپ دیکھیے کئی 1000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر، تو وہاں پر جو گنتی ہے، عدد ہے، وہ بالکل ہماری گنتی اور عدد سے مختلف ہو جاتا ہے۔ یعنی ان چیزوں کو استعاراتی طور پہ ہمیں تمثیلی طور پر دیکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شارق، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، ہمارے صاحب کے سامنے رکھیں۔ جی ضرور، تھینک یو سو مچ شعیب صاحب۔ اچھا، جب ہم ناولز پڑھتے ہیں تو ایک تصویری ایک خاکہ ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں تشکیل پاتا ہے، اور ناولز میں مختلف موضوعات زیر بحث ہوتے ہیں، جیسے رومانٹیسزم ہے اور کئی ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن پر ہمارے معاشرے میں اکثر بات نہیں کی جاتی۔ تو جب ہم ناولز پڑھتے ہیں اور اس طرح کی جو خاکہ ایک ڈیولپ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، کیا انسان پر اس کا اثر ہوتا ہے؟ کیا وہ انٹریگڈ ہوتا ہے اس سے؟ یعنی کہ کیا وہ گناہوں کی طرف تو نہیں راغب ہوتا؟ اور اگر ایسا سچ ہے جیسا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ انسان پر ایک اثر ہوتا ہے ناولز پڑھنے سے، اور جو اکثر ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو ناولز نہیں پڑھنے دیتے، تو کیا ہمیں ناولز نہیں پڑھنے چاہیے اگر اس کا ہم پر اثر ہوتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو ناول کے حق میں ہوں کہ پڑھنا چاہیے۔ میں تو ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی ملتا ہے پڑھیے ضرور، یعنی سٹارٹ کریے پڑھنا، مطالعہ کرنا، تحقیق، اس کا ذوق پیدا کیجیے۔ باقی یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ناول نگار ہیں یا افسانہ نگار ہیں، جو کہانی نویس ہوتے ہیں، وہ اگر وہیں تک رہیں جہاں تک حقیقت واقعہ ہے تو پھر تو کہانی بنتی نہیں ہے، یعنی وہ تو پھر رپورٹ بن جاتی ہے، ایک جو بات بیان کی گئی پھر وہ ہوتی ہے۔ لیکن
یہ ایک طریقہ ہے، مزاج ہے کہ بات کو جب بیان کیا جائے تو پھر اس کے مختلف پہلوؤں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، اور اگر اس سے مقصود یہ ہو کہ فکر کے، سوچ کے نئے زاویے سامنے لائے جائیں، نئی کھڑکیاں کھولی جائیں، پھر تو یہ بات بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ صرف ایک عیاشی برائے عیاشی کے طور پر جیسے ہوتا ہے، مطالعہ برائے مطالعہ ہو، تو پھر اس سے انسان کا وقت جو ان سا ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ایسا ناول پڑھتے ہیں کہ جو سوشل ایشو پر ہے، ٹھیک ہے جی، اب جو سوشل ایشو پر لکھا جائے گا تو واضح بات ہے کہ اس کے ساتھ سوشل ایشوز کو ڈسکس بھی کیا جائے گا، اور ممکنہ طور پر اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ وہ عناصر، وہ عوامل کہ جو معاشرے کی تخریب کا باعث بنتے ہیں ان کا بھی ذکر اس کے اندر کیا جائے، اور جو مثبت کردار ہیں ان کو بھی ساتھ پیش کیا جائے۔ تو بنیادی طور پر مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب تاریخ پر ناول لکھے جاتے ہیں، سمپل کوئی تاریخ ہے، آپ اسلامی تاریخ کو لے لیجئے یا مجاہدین کی تاریخ کو لے لیجئے، پارٹیشن کی تاریخ ہے، یا وہ تاریخ لے لیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ کردار میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں جو ایک اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو رومانٹک سین ہوتے ہیں یا مناظر ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ہیروئن جو ان سی ہے، کوئی نہ کوئی خاتون کا کریکٹر ساتھ لگایا جاتا ہے، جبکہ حقیقی زندگی میں ان کے ساتھ موجود نہیں ہوتا۔ اسپائی والے ناولز میں زیادہ ہاں جی، ساتھ بس یہ چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ فکری طور پر اور فلسفیانہ طور پر جس سے آپ کی فکر میں اور آپ کی سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور آپ معاشرتی مسائل کو، سماجی مسائل کو اس کی جڑ اور حقیقت کے ساتھ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں کہ آپ مطالعہ کرتے ہیں، مزید آپ ان چیزوں کو ڈائگنوز کرتے ہیں، آپ ان چیزوں کو زیادہ ڈسکور کرتے ہیں، تو پھر تو اچھی بات ہے۔ ورنہ پھر جو صورت ہوتی ہے پھر وہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور ذہنی عیاشی بس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف رزق ہی ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے، بلکہ کچھ کتابیں بھی ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پرواز میں کوتاہی آ سکتی ہے۔ اچھا، تو کتابوں کا ذکر چل رہا ہے تو میں یہاں پر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان سے شادی کی جا سکتی ہے، جن میں مسیحی ہیں اور یہودی بھی ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ہندو بھی اہل کتاب میں شامل ہیں؟ اچھا، ہندوؤں کے بارے میں تو اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے بر صغیر کے کئی علماء مفکر وہ اس حوالے سے قائل ہیں، خاص طور پر جو پارٹیشن سے پہلے بر صغیر میں تھے ہمارے علماء، تو ان کا کہنا یہی ہے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں و دیگر علماء، کہ یہ اہل کتاب میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے۔ اصل ہوا یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب پیغمبر آیا، کتاب دی، اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، جیسے وقت گزرتا چلا گیا تو وہ کتاب جو ان سے ہے اس میں تحریف کر دی گئی، اس میں ملاوٹ کر دی گئی، اور خود لوگوں نے اپنے رسوم، اپنے رواج اور اپنے جو حالات ہیں سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، ان چیزوں کو کتاب میں شامل کر دیا۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ہمارے ہاں۔ آپ دیگر یعنی صرف ہندو نہیں بلکہ آپ اس کے علاوہ اگر مسیحی حوالے سے دیکھیں گے، یہودیت کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ وہاں پر بڑی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، ملے گی۔ تو چونکہ ہندو جو مذہب ہے وہ دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، سب سے پرانا مذہب ہندو مذہب ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی کتاب دی گئی، ان کو بھی پیغمبر دیے گئے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا تو وہ سب کچھ جو ان سا ہے وہ مٹتا چلا گیا، وہ حذف ہوتا چلا گیا۔ تو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اور شرک جو ہے وہ بہت زیادہ پھر ان پر غالب آتا چلا گیا۔ تو یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن شروع میں جو ان کے نقوش ہیں، جو ان کے بنیادیں ہیں، اگر وہاں پر دیکھا جائے تو ان کو بھی پیغمبر دیا گیا تھا، ان کو بھی کتاب بھی دی گئی تھی، لیکن چونکہ اللہ کا یہ مقصود نہیں تھا، یعنی اس کی مشیت نہیں تھی ان کی حفاظت، کتاب کی حفاظت، تو اللہ نے اپنے جب آخری پیغمبر کو بھیجا تو قرآن دیا گیا، تو اس قرآن کی جو ہے حفاظت مکمل طور پر قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لاتے ہیں تو وہ زمانہ بھی ایسا ہے کہ جس میں پڑھنے لکھنے کا رواج پیدا ہو گیا انسانیت میں، اور کتاب کا اور ان چیزوں کا، تو جس کی وجہ سے
قرآن پاک کا ظاہری سبب بھی موجود ہے کہ جو حفاظت کا ہے، اور اللہ کی طرف سے الوہی سبب بھی موجود ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ باقی جو ادیان ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیے، صرف ہندوازم کی بات نہ کریں آپ، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو نشانات موجود ہیں مسیحیت کے، یہودیت کے، لیکن بہت سے مذاہب جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ دیکھیے کہ اکثریت کے تو نام بھی ہم نہیں جانتے، اور ان کے صحائف اور ان کے کتب کے بارے میں بھی ہمیں معلوم نہیں۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کو دیکھ لیجئے، کہا جاتا ہے کہ لبنان سائیڈ پہ، بیروت سائیڈ پہ کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں، تو وہ ماننے والے وہاں پر موجود ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک نے 21-22 پیغمبروں کا، انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اور جبکہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے حدیث سے وہ یہ کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں آئے ہیں۔ تو لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کے نام بھی لوگ نہیں جانتے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی ان کی مٹتی چلی گئی۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شارق، آپ بریک سے پہلے سوال کر رہے تھے۔ جی اچھا، آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ ہندوازم جو ہے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی چینجز آئی ہیں، نہیں تو پہلے تو وہ اہل کتاب ہی تھے، آہستہ آہستہ وہ شرک کی طرف مائل ہوئے، تو کیا اب وہ اہل کتاب کہلائے جانے کے لائق نہیں ہیں؟ دیکھیے، ہم کسی چیز کا فیصلہ تو ثبوت پر کریں گے نا، دلائل پر کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بھی قائل ہیں کہ بھئی ان کا تعلق اہل کتاب سے ہے۔ کیوں؟ جب تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، جب دیکھا گیا تو ان کے کچھ کتابیں بھی سامنے آئیں، آج بھی موجود ہیں کچھ کتابیں ان کی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو پیغمبر بھی دیے گئے، یہ بھی معلوم ہوا۔ تو ہم تو جس چیز کا فیصلہ کریں گے ہم تو ثبوت پر، دلائل پر، یعنی تاریخ کو دیکھیں گے کہ بھئی آیا کہ ان کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی روشنی میں ہی ہم فیصلہ کریں گے۔ تو لیکن بہرحال جو وقت بیتتا چلا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ان پر شرک غالب آتا چلا گیا، اسلام اس معاملے میں بہت زیادہ حساس ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تعلیم ہے، جو حکم ہے، وہ یہی ہے کہ شرک خدا کے ساتھ کسی طرح بھی کسی کو برابر نہیں کیا جا سکتا، برابر نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو یہ تو واضح تعلیم ہے انبیاء علیہ السلام کو، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا۔ ایک توحید ہے، اور دوسرا آخرت کا ذکر کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں ہے، اور یہ ہر دور کا جو پیغمبر آتا ہے وہ یہی پیغام دیتا ہے۔ تو اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہوئے سب سے پہلے ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اہل کتاب ہم مسیح کو کہتے ہیں، مسیحیت کو کہتے ہیں، یہودیت کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کے دلائل بالکل واضح ہیں، وہ معلوم تاریخ کے مذہب ہیں۔ یہ جو مذہب ہے یہ غیر معلوم تاریخ کا ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس کے ہمیں ثبوت اور دلائل ملے ہیں تو اس کی بنیاد پر پھر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا تعلق بھی اہل کتاب سے۔ لیکن مسیحی بھی تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو شرک تو وہ بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے اس پر پھر اس کی مذمت کی ہے۔ اس کے اہل کتاب کیوں ہیں؟ واضح بات کی، اہل کتاب اس لیے ہیں کہ ان کو حضرت مسیح علیہ السلام ان میں آئے اور انہوں نے ان کو کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، انجیل۔ تو اس بنیاد پر معلوم تاریخ کے مطابق ہمیں سب پتہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، زمین پر آپ تشریف لائے ہیں، مبعوث کیے گئے ہیں، اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے، تو اس بنیاد پر ہم ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو پھر ہندوؤں کو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اہل کتاب ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کو بھی تو ہم اہل کتاب ہی کہہ رہے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، یعنی چونکہ اگر جب ثبوت اور دلائل ہمیں مہیا ہو جاتے ہیں تو واضح بات ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم، لیکن ان کے بارے میں مشقت زیادہ ہے، تحقیق زیادہ ہے، اس کی بنیاد پر اختلاف بھی پھر ہے، لیکن یہ بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا زمانہ صرف 500 سال پہلے کا زمانہ ہے، تو یہ معلوم تاریخ کے لوگ ہیں، شخصیات ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بالکل معلوم ہے، قرآن بھی واضح طور پہ کہتا ہے۔ اچھا، اسلام نے مسلمان مردوں کو تو اجازت دی ہے کہ وہ اہل کتاب عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب مردوں کو کیوں نہیں شادی کی اجازت دی مسلمان عورتوں سے؟ یہ سوال دیکھیے، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، وہاں پر اس بات کا ذکر کیا کہ مردوں کو اجازت دی گئی اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کی، لیکن عورتوں کا ذکر قرآن پاک نے بالکل نہیں کیا۔ یعنی عورت کا لفظ نہیں ہے قرآن پاک میں؟ نہیں، یہ نہیں ذکر کیا قرآن پاک نے
کہ بھئی مسلمان عورت سے اہل کتاب مرد شادی نہیں کر سکتا، لیکن ایک اور مقام پر قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو مشرک مرد ہے اس سے مومنہ عورت کی شادی نہیں ہو سکتی. اسے سورۃ البقرہ میں وہاں پر مشرکہ کا ذکر ہوتا ہے. لیکن جہاں پر مسلمان مرد کا نکاح کرنا ہے اہل کتاب عورت سے، اس پر بھی علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف اجازت ہے، اچھا پرمیشن ہے، یہ حکم نہیں ہے. تو جو اجازت ہوتی ہے وہ ہمیشہ حالات اور ماحول کے مطابق ہوتی ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اگر اجازت بھی دی ہے نا، یہ اجازت بھی مسلم معاشرے میں دی ہے، اسلامی حکومت میں دی ہے کہ جہاں پر انسان رہتا ہے اور اکثریت مسلمانوں کی ہے، مسلم حکومت ہے، تو وہاں پر اجازت دی. امام شافعی نے اس کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ جو اجازت ہے یہ یعنی اس پر ان کا فتویٰ ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کراہت کے ساتھ ہے، ناپسندیدہ کہ بھئی اجازت بھی ہے، لیکن واضح بات ہے کہ انسان اپنی نسل اپنی اولاد کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے. یعنی ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتا، لیکن جب انسان کی نسل اور اس کی اولاد ہوتی ہے پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نسل اور اولاد ہے یہ میرے مذہب پر ہو، یہ میرے عقیدے پر ہو، اس کا کردار، اس کا اخلاق اچھا ہو، تو پھر انسان اس حوالے سے بڑی حساسیت کا مظاہرہ کرتا ہے. تو اجازت قرآن پاک نے بہت سے باتوں میں دی ہے، لیکن اس اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر صورت میں انسان نے یہ کام کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنے حالات اور ماحول، لیکن اولیت اور جو ترجیح ہے وہ اگر حاصل ہے تو وہ انسان کے دین اور مذہب کو ہے. اور جہاں عورت کا معاملہ ہے وہاں پر اس لیے کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرد ہوتا ہے، اور عورت جو ان سی ہوتی ہے وہ گھر میں ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ اندرونی طور پر وہ ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن سربراہ مرد ہوتا ہے. تو لہٰذا اسلام نے اس جو صورتحال ہے اس کو بیان نہیں کیا، اس لیے بیان نہیں کیا کہ عورت کی جو صورتحال ہے وہ بالکل مرد سے مختلف ہوتی ہے. ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے. لیکن انڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح مسلمانوں اور ہندوؤں میں، کیونکہ وہ ایک کوہیرنٹ معاشرہ کو ایگزسٹنس والا وہاں پر صورتحال ہے، تو وہاں پر شادیاں عام ہیں ہندو اور مسلمانوں میں، تو کیا وہ غلط ہیں؟ دیکھیے غلط میرے عقیدے کے مطابق تو غلط ہیں. اچھا، میرے نظریے کے مطابق غلط ہیں، اور قرآن اور حدیث اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق درست نہیں ہے. لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ جنہوں نے شادی کرنی ہے ان کو یہ بات سمجھائی جائے، ان کو بتائی جائے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے دین، اپنے عقیدے اور مذہب کے بارے میں حساس ہوگا تو وہ ہمیشہ اسی بات کی کوشش کرے گا کہ وہ اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق چلے. اگر ایک شخص ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے، اس نے بچپن، نوجوانی، لڑکپن اپنا اس طریقے سے گزارا ہے کہ مذہبی ماحول میں وہ نہیں رہا اور نہ اس کو مذہب سے کوئی غرض ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اگر اس کا ٹائٹل، نام اس کا مسلمانوں والا ہے تو وہ اگر کوئی قدم ایسا اٹھاتا ہے تو وہ جانے، پھر اس کا خدا جانے. لیکن اجازت تو دی گئی ہے. لیکن اجازت جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے فرد سے یا ایسے خاتون سے یا ایسے مرد سے شادی کرے کہ جس کا جو عقیدہ ہے وہ شرک پر مبنی ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ شارق سوالات کا. ہمارے صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان لکل دین خلقن، کہ ہر دین والوں میں ایک خوبی ہوتی ہے، ہر دین والوں میں ایک خوبی ہوتی ہے. وہ خلق الاسلامی الحیاء، اور اسلام کی خوبی حیا ہے. یعنی ہر دین والوں سے مراد یہ ہے کہ جو کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے اس میں کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی اچھی صفت موجود ہوتی ہے. تو جو مسلمان ہے اس میں جو واضح طور پر اس کی شخصیت میں جو صفت نظر آتی ہے کہ جس سے وہ پہچانا جائے کہ وہ مسلمان ہے، وہ حیا ہے. اس میں شرم ہوتی ہے، اس میں لحاظ ہوتا ہے، اور اس کی گفتگو اور اس کی نگاہوں میں ایک پردہ ہوتا ہے، عفت ہوتی ہے. یہ در حقیقت ایک مسلمان کی پہچان ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. جی بہت شکریہ مانند صاحب آپ کے وقت کا، اور بہت مدلل انداز میں آپ نے گفتگو کی. بہت شکریہ شارق آپ کے سوالات کا. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے،
اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔